बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 10 फरवरी है, पीर का दिन है। और आज से 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी। मैंने आपको बताया था कि एक यहूदी बिजनेस टाइकून खातून की जानिब से, जिसका नाम है मरियम एडल्सन, उसकी जानिब से पिछली टर्म के अंदर, जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली दफा इंतखाबात जीते थे, उससे पहले उनको $75 मिलियन दिए गए थे कि आपने यरूशलेम को इजराइल का दारुल हुकूमत बनाना है। जिसके बाद हमने देखा कि यरूशलेम को इजराइल का दारुल हुकूमत बनाया गया और ट्रंप की जानिब से वो बोल्ड डिसीजन लिया गया, जिसको लेकर पूरी दुनिया के अंदर खलबली थी। जिसके बाद ये जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार की। अब उसी खातून की जानिब से $100 मिलियन जो है वो देने का ऐलान किया गया और कहा गया कि अब आपने वेस्ट बैंक को बाकायदा तौर पर इजराइल का हिस्सा बनाना है, उसमें इसको जम करना है। मैंने 2 दिन पहले जब ये आपको खबर दी थी, मैंने आपको कहा था कि आने वाले 2 से 3 दिनों में इस तमाम तर सिनेरियो की पोजीशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब उस तमाम तर सिनेरियो को लेकर जो ट्रंप की दोबारा से मूव है वो खुलकर सामने आ गई है। और यूं कह लें कि ट्रंप की जानिब से तबले जंग जो है वो बचा दिया गया है। बाकायदा तौर पर जिस तरह से वो बोल्ड डिसीजंस ले रहे हैं और आए रोज कभी कनाडा, कभी मैक्सिको, कभी ग्रीनलैंड, कभी पनामा, कभी चाइना, और इसी तरह से जो मुखालिफिन हैं उनको दबाने की, टैरिफ लगाने की, कंट्रोल करने की, गजा के ऊपर कंट्रोल करने की बातें वो सामने आ रही थी। अब जब ये तमाम तर सिनेरियो हुआ है, एक तरफ गजा के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल के लिए दोबारा से उसकी जानिब से प्लानिंग जो है वो लॉन्च कर दी गई है, मंसूबा लॉन्च कर दिया गया है। और फिर दूसरी जानिब इजराइल की जानिब से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो मिस्र और जॉर्डन के ऊपर चढ़ाई के हवाले से जो एक पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो तरतीब थी, और उसके बाद अपनी फौजें जो है वो बॉर्डर के ऊपर चढ़ा दी हैं। जिसके बाद यूं कह लें कि एक घिनौना मंसूबा जो था वो खुलकर सामने आया कि किस तरीके से मिडल ईस्ट को दोबारा से आग में झोंकने की तैयारी की जा रही है। और फिर मिस्र और उर्दन की जानिब से भरपूर तरीके से जवाबी वार जो है वो किया गया। और फिर जो इस वक्त झड़पें हैं वो भी शुरू हो गई हैं और हालात जो है वो बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो इस वक्त सऊदीया की जानिब से दबंग किस्म की एंट्री दी गई है, और ना सिर्फ ये बल्कि ईरान, तुर्की जो है वो बाकायदा तौर पर जो इस वक्त मिस्र और उर्दन की मदद को पहुंच गया। और ये एक सिनेरियो बहुत घिनौना, एक खतरनाक जो चेहरा है इसका वो खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि वहां पर जो एक चिंगारी लगाई गई थी वो अब एक आग बनती हुई दिखाई दे रही है। और कल ही अभी हम ये बात कर रहे थे कि जो गजा से इजराइल की जानिब से अपनी फौजें निकाल ली गई हैं, नेतजारम से फौजें निकाल ली गई हैं और फलस्तीन से फौजें निकाल ली गई हैं, और बड़ा खुशी का समा था। लेकिन वो भी एक सोची समझी साजिश के तहत सारी की सारी गेम की गई है। उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्या गेम है, क्या प्लानिंग तरतीब दी गई है, ये तमाम तो डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो इजरायली एक जर्नलिस्ट भी है और टेलीविजन के ऊपर, टेलीविजन मीडिया के ऊपर वो भरपूर तरीके से रिपोर्टिंग करता है, उसने कहा, एडी कोहन उसका नाम, उसने एक तस्वीर जो है वो पोस्ट की जिसमें जो ट्रंप है और नेतन्याहू ये दोनों दिखाए गए। लेकिन ट्रंप जो था वो ऑन द फ्रंट वो बैठा हुआ है ऐसे, और पीछे जो है वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खड़ा है। और उसने कैप्शन जो दी, उसने कहा ये है रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका का असल हुक्मरान। वो कौन? जो नेतन्याहू को लेकर इशारा करते हुए। और हकीकत यह है कि अगर अमेरिका इजराइल से अपना हाथ उठा लेता है और इजराइल को सपोर्ट छोड़ देता है देना, और सिर्फ ये उसने ये बाकायदा तौर पर रिमार्क्स की कि फलस्तीनी मज़ाहमत जो है वो 12 घंटों के अंदर अंदर जो है वो तल अबीब तक पहुंच जाएगी। मतलब इस तरह से अगर वहां से अपनी सपोर्ट जो है वो छीन ली जाती है, तो ये आपके सामने सिनेरियो। लेकिन अभी तल अबीब के अंदर जो करप्शन और रिश्वत के गबन के इल्जामात के अंदर जो इजरायली वज़ीर आज़म है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश है, क्योंकि उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जो इस मुकदमे की समाअत हो रही है, और वीडियो मनासिर में नेतन्याहू को सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने सेशन के दौरान दिखाया गया। टेलीविजन मीडिया के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर ये वीडियो जो है वो वायरल हो रही हैं। लेकिन अभी जो नेतजारम महवर है उसको लेकर कुछ होशरुबा इंकशाफात जो है वो सामने आए, और इसको लेकर हार्टीज अखबार जो इजरायली अखबार है उसकी जानिब से तमाम तर पहलू खोलकर सामने रखे गए। और इजरायली अखबार ने 252वें डिवीजन के कमांडर के हवाले से उसका रेफरेंस देते हुए कहा कि यहां नेतजारम के महवर के शुमाल में एक लकीर है जिसे लाशों की लकीर कहा जाता है, और गजा के बाशिंदे इसके मानी से पूरी तरह वाकिफ हैं। इस इलाके के अंदर फलस्तीनियों को वहां पर यूं कह लें कि
موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، جو بھی وہاں پر نظر آتا ہے۔ اور پھر کمانڈر نے مزید کہا کہ ہم نے نتظارم کے محور کو قتل کے علاقے کی طور پر درجہ بندی کیا ہے، جہاں جو بھی اس کے اندر داخل ہوتا ہے اسے جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ فلسطینیوں کو مارنے کے لیے جو فوجی یونٹوں کے درمیان جو ہے یوں کہہ لیں کہ ایک دوڑ لگی ہوتی ہے۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ہم نتظارم کے قریب جو شہری ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں، اور اس بہانے سے وہاں پر ان کو ہینگ کر دیا جاتا ہے کہ وہ مسلح تھے اس وجہ سے۔ اور انہوں نے مزید اس نے جاری رکھتے ہوئے اپنی بات کو کہا کہ حکم واضح ہے کہ نتظارم کی حدود کو عبور کرنے والے ہر شخص کو نشانے پہ لیا جائے اور وہ زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ ہمیں لاشوں کی تصاویر بھیجنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ہم نے ہلاک ہونے والے جو 200 افراد کی تصاویر بھیجی ہیں، جن میں سے صرف جو 10 ہیں وہ فلسطینی مزاحمت سے ان کا تعلق ہے، اور اس کی باقاعدہ تصدیق ہوئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب نتظارم میں جو خدمات انجام دینے والے ایک ریزروسٹ فوجی نے یہ بھی کہا کہ ہم فوجیوں کے ساتھ مل کر غزہ میں ہونے والی اس ہولناکی کی ذمہ داری کا حصہ ہیں، اور یہ لاقانونیت والا علاقہ ہے جہاں انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اسرائیلیوں کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ جنگ کیسی نظر آتی ہے، اور غزہ کے اندر کچھ افسران اور فوجیوں کی جانب سے کی جانے والی سنگین کارروائیوں سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اور ایک اسرائیلی فوجی نے یہ بھی بیان کیا کہ فوجیوں کا ایک پورا گروپ غزہ کے اندر نتظارم کے محور کے قریب سے گزرنے والے ایک فرد کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے، اسے نشانے پہ لیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے جب تک کہ وہ تمام فوجی جو ہے وہ اس کے پیچھے تب تک لگے رہتے ہیں، اور پھر غزہ میں کمانڈروں کو لامحدود اختیارات جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ یہ اسرائیلی جو اخبار ہارٹیز ہے اس کی جانب سے یہ تراشا جو ہے وہ اس وقت بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی جو اس تمام تر سیناریو کے اندر یہاں سے جب یہ فوجیں نکلی ہیں تو اس کے بعد بہت سی چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہیں، اور ایسی چیزیں ایسے ہولناک قسم کے جو وہاں سے مناظر ہیں وہ دکھائی دیے ہیں۔ لیکن ابھی حیران کن بات یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے ایئر فورس 1 کے اوپر بیٹھتے ہوئے وہ جب ٹریول کر رہا تھا تو وہاں پر اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی۔ اس نے کہا کہ میں غزہ کی خرید و فروخت کے لیے پرعزم ہوں، یہاں تک کہ ہم اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا تعلق رکھتے ہیں، ہم اسے مشرق وسطیٰ کی دیگر ریاستوں کو اس کے حصے بنانے کے لیے دے سکتے ہیں، ہم اس کے مالک ہونے اور لینے کے پابند ہیں، ہم اسے مستقبل کی ترقی کے لیے ایک بہت ہی اچھی سائٹ بنائیں گے۔ وہی جو جاریڈ کشنر جو اس کا داماد ہے وہ جو اس وقت ملاقاتیں کر رہا ہے، کل میں نے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا، وہ بیسیکلی اس کو بھرپور طریقے سے گائیڈ بھی کر رہا ہے، اور اس سینیریو کے اندر اس کو دوبارہ سے انٹیکٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کو لے کر جو فلسطینی مزاحمت کے سینئر عہدیدار ہیں عزت الرشق، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم غزہ کی خرید و فروخت کے بارے میں ٹرمپ کے بیانات کی مذمت کرتے ہیں جو فلسطین اور خطے کے بارے میں گہری جہالت کی عکاسی کرتے ہیں، اور غزہ ایسی جائیداد نہیں ہے جسے خریدار اور بیچا جا سکے، اور یہ ہماری مقبوضہ جو سرزمین ہے اس کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے۔ ریل اسٹیٹ ڈیلر کی ذہنیت کے ساتھ فلسطینی کاز کو حل کرنا ناکامی کا ایک نسخہ ہے، اور ہمارے لوگ نقل مکانی اور ملک بدری کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا دیں گے۔ غزہ اس کے لوگوں کا ہے اور اسے صرف اپنے شہروں اور دیہاتوں میں واپس جانے کے لیے چھوڑیں گے جن پر 1948 میں کنٹرول کیا گیا تھا۔ ابھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ کے حوالے سے کہا، اس نے ٹی وی پہ انٹرویو دیا، اس نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ صدر ٹرمپ نے ہماری پہلی مدت بہت اچھی تھی جب اس نے اسرائیل کے لیے بہت اچھے کام کیے، جس میں اس نے یروشلم کو ہمارا دارالحکومت بنایا، اس نے فوری طور پر ان ہتھیاروں کو بحال کر دیا جو ہم سے روکے گئے تھے۔ کیا یہ سب کچھ جو ہے وہ اینٹی سیمیٹک کے خلاف کیا گیا ہے؟ یہ جو ہیگ دا ICC کے اندر کینگرو کوٹ ہیں ان کے خلاف پابندیاں جو ہے وہ لگائی گئی ہیں، اور اس کے اوپر بڑا وہ شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ لیکن اب جب پورے کا پورا سیناریو بدل رہا ہے اور جو مصر ہے، جو جارڈن ہے، وہ میدان میں اتر چکے ہیں، ان کے اوپر حملے کی تیاری کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اپنی فوجیں تیار کیے بیٹھے ہیں۔ سینائے کے اوپر مصر، جارڈن بارڈر کے اوپر ان کے جنگجو اور فوجیں باقاعدہ طور پر اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی اخبار جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں، اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ the Israeli army has announced the start of large scale exercises on the border with Jordan and the West Bank. They say they want to remind countries in the region who is stronger. مطلب اس نے اسرائیلی آرمی جو ہے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایک لارج سکیل کے اوپر مشقیں کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو جارڈین بارڈر ہے اور ویسٹ بینک کے اوپر اس کے اوپر وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں تاکہ یہ جو پورے خطے کے اندر دوبارہ سے اپنی پاور شو کی جا سکے اور دکھایا جا سکے کہ ہم میں سے کون طاقتور ہے۔ اور باقاعدہ طور پر
وہ اس وقت چڑھائی کرتے ہوئے اس بارڈر کے اوپر وہ دکھائی دے رہے ہیں. لیکن ابھی جس طرح سے اسرائیلی فوجیوں نے نور شمس پناہ گزین کیمپ سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے جو فلسطینی خواتین اور بچے ہیں ان کو نشانہ پہ لیا، اور جو اس وقت مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک کے علاقے طول کرم کے اندر جو اسرائیلی فوج کے چھاپے کی زد میں. لیکن ابھی جب یہ حملے جاری ہیں تو یہاں پر اسرائیلی فوج باقاعدہ طور پر ایک نیا محاذ ویسٹ بینک کے اندر کھولے ہوئے ہے، اور یہاں پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ایک خطرناک پہلو یہاں پر جو ہے وہ سامنے آتا دکھائی دے رہا ہے، جو کہ حالات کنٹرول سے باہر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. کیونکہ وہاں پر جو جنگ اور جو چنگاری لگی تھی وہ آگے مصر اور اردن کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتی دکھائی دے رہی ہے، جس کے بعد ان کی جانب سے بھرپور طریقے سے جوابی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں. اور مصر کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ، جس کو لے کر جو اس وقت یوں کہہ لیں کہ اسرائیل کی جانب سے دھمکی دی گئی تھی، سعودی عربیہ کو کہا گیا تھا کہ آپ فلسطین کی جو ریاست ہے اس کو آپ وہاں پر اپنے پاس آباد کر لیں، آپ کے پاس بہت زمین ہے. تو اس کے بعد اب سعودی عربیہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور پھر ایران اور جو ترکیہ ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر اس وقت ان کی مدد کو پہنچ چکے ہیں. اور سیناریو بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، جس میں مصر نے باقاعدہ طور پر اسرائیلی وزیر اعظم کے بیانات کی مذمت بھی کی ہے، اور اس نے کہا کہ عرب جمہوریہ مصر نے اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے گزشتہ روز ایک امریکی میڈیا کے سامنے دیے گئے بیانات کی مذمت کی، اور ان بیانات میں بے بنیاد دعوے اور دانستہ طور پر غلط معلومات جو ہے وہ شامل ہیں، جنہیں دو ٹوک مسترد کرتے ہیں. وہ ان کوششوں سے متصادم ہے جو مصر نے غزہ پر جارحیت کے آغاز کے بعد سے کی ہیں اور جاری رکھی ہوئی ہیں، بشمول فلسطینی عوام کے لیے فوری انسانی امداد کے داخلے میں سہولت فراہم کرنا. حال ہی کے اندر جنگ بندی کے بعد مصر سے 5000 سے زائد امدادی ٹرک جو ہے وہ بھیجے گئے، اور زخمیوں اور قومی وطن کو جو ہونے والی جو سہولیات وہاں پر فراہم کرنی تھی وہ ہم نے کی. لیکن مصر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ بیانات شہریوں کے خلاف اسرائیل کی صریحاً خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے اور مبہم کرنے کی کوشش ہے، جس میں اسپتالوں، تعلیمی اداروں، بجلی کے گریڈز اور پانی کی سہولیات جیسے اہم فلسطینی بنیادی ڈھانچے کی تباہی جو ہے وہ بھی شامل ہے. مزید برآں اسرائیل کا محاصرہ اور فاقہ کشی کو عام شہریوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے. لیکن مصر کسی بھی ایسے بیان کو سختی سے مسترد کرتا ہے جس کا مقصد فلسطینیوں کو مصر، اردن یا سعودی عرب میں بے گھر کرنا ہو. یہ غزہ کے بہادر لوگوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، جو اپنے جائز اور مقاصد کے دفاع میں ہونے والی ہولناکیوں کے باوجود اپنی سرزمین پر ڈٹے ہوئے ہیں. اور مصر 4 جون 1967 کی سرحدوں کے ساتھ اپنی آزاد ریاست قائم کرنے کے فلسطینی عوام کے حق پر مبنی عرب اور مصری اصولوں کے ساتھ اپنی غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ کرتا ہے، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہے. تو یہ جناب والا ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی، اور وہاں پر کیونکہ اب ایک پوزیشن اور حملوں کے حوالے سے چڑھائی کی گئی اور وہاں پر مشقیں کی جا رہی ہیں، دوسری طرف وہ اور کسی بھی وقت وہاں پر جو ایک یوں کہہ لیں کہ آگ لگ سکتی ہے، لڑائی شروع ہو سکتی ہے. اور کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہاں سے ان کو ادھر دھکیلا جاتا ہے تو یہ جنگ یہاں پر آ جائے گی اور یہ ہمارے کنٹرول میں پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. تو یہاں پر اب وہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن کے اوپر آ چکے ہیں. لیکن یہاں ان کو سپورٹ جو سعودی عربیہ کی، پھر دوسری جانب جو اس وقت جو ایران ہے، ترکیہ ہے، وہ بھرپور طریقے سے ان کو شیلٹر دیتے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں. لیکن ابھی باقاعدہ طور پر جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، جس میں سعودی عربیہ کی جانب سے بھی بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا، اور سعودی عربیہ کی جانب سے پہلی بار آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اور کہا گیا کہ مملکت یہ بھی بتاتی ہے کہ انتہا پسند ذہنیت یہ نہیں سمجھتی کہ فلسطینی سرزمین کا فلسطین کے برادر لوگوں کے لیے کیا مطلب ہے، اور اس سرزمین سے ان کا جذباتی، تاریخی اور قانونی تعلق کیا ہے، اور یہ نہیں سمجھتا کہ فلسطینی عوام پہلے زندگی گزارنے کے مستحق ہیں. کیونکہ اس نے غزہ کی پٹی کو مکمل طور پر تباہ کیا ہے. ان میں سے 60 سے زائد بچے جو ہے 1,60,000 سے زائد بچے جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے، زخمی ہوئے. ان میں جو انہوں نے فگر دیا ٹوٹل کی تعداد مطلب 1,60,000 جس میں زخمی ہوئے، ان میں سے ہلاکتیں بھی ہوئیں. اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ مملکت اس بات کی توثیق کرتی ہے کہ یہاں جو فلسطینی عوام ہے اس کا اپنی سرزمین پر حق ہے، اور وہ اس میں دخل اندازی کرنے والے یا پھر تارکین وطن نہیں ہیں، جنہیں اسرائیل کا جو اس وقت کنٹرول جب وہ چاہے جہاں سے نکال سکتا ہے. اور کنگڈم نوٹ کرتی ہے کہ ان جو انتہا پسندانہ نظریات کے حامی وہی ہیں جنہوں نے پر امن بقائے باہمی سے انکار کر کے عرب ممالک کی طرف سے اپنائے گئے امن اقدامات کو مسترد کیا، اور 75 سال سے زائد عرصے سے فلسطینی عوام کے ساتھ منظم طریقے سے ناانصافی کی. سچائی، انصاف، قانون اور اقوام متحدہ میں جو انسانی اقدار بشمول انسانی اقدار کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے قبول کرنے پر
کرنے سے بھی روکا، اور یہ چیزیں اب وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ جس طرح سے وہ اپنی پوزیشن واضح کر رہے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں ایک بھیانک قسم کا روپ اختیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔